यीशु नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर और आज फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी बेबयां मोहब्बत के लिए और बेपायां मोहब्बत के लिए कि वो हर रोज़ हमारी फ़िक्र करता है। खुदा हम की तारीफ़ करते हैं, उसका कलाम हमें रिफ़ाइन करता है, कभी वो बोल कर कलाम के वसीला से और कभी हालात के सबब से वो हमारी तरबियत और नसीहत करता है। और यूं हालात जब इंसान की ज़िंदगी में होते हैं तो ये इंसान के लिए ऐसे हैं जैसे चांदी के लिए कुटाली होती है या उसके लिए जो है वो फायर से उसको रिफाइन किया जाता है। इंसान के हालात भी ऐसे ही होते हैं, उसे रिफाइन होने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में मंजा हुआ होने के लिए, उसे कल्चर्ड और सीजन होने के लिए कभी कभी हालात का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि थ्योरी हम सीखते रहते हैं, लेकिन तब तक वो थ्योरी जो है वो पूरे तौर पर हमारे बदन का हिस्सा नहीं बनती जब तक उसके साथ प्रैक्टिकल ना हो और हम उसमें से होकर ना गुजरें, उसका तजुर्बा ना कर लें। वो ना तो हमें याद रहती है, ना ही वो हमारे बदन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। और हिस्सा तब बनती है जब हम उसमें रहते हैं या फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। जो चीजें हम प्रैक्टिस नहीं करते वो हमारे बदन का हिस्सा नहीं बनते। खुदा का कलाम जब तक हम सिर्फ सुनते रहते हैं वो सिर्फ यहां तक दिमाग के ऊपरी हिस्से तक ही रहता है, हमारी यादाश्त में, लाशऊर में या शऊर में रहता है, कॉन्शियस या सब कॉन्शियस तक ही महदूद रहता है। लेकिन हमारे सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक वो तब सरायत करता है जब हम उस पर कारबंद होते हैं, उसको सहते हैं, उसकी शरीनी और बिटरनेस जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारी जिंदगी का हिस्सा पूरे तौर पर वो हमारे दिमाग से शुरू करके, थ्योरी से शुरू करके और प्रैक्टिकल जो है वो दोनों मिलकर हमारे बदन का हिस्सा बनते हैं। यूं वो सिर्फ हमारे अंदर घर कर जाती है। कलाम मुकद्दस में आज का जो वाकया है, आज की जो बातें हैं वो ऐसी ही हैं। न जाने कब से बनी आदम के साथ की जाती रही हैं, लेकिन जब तक बनी आदम उस पर अमल ना करें वो उनके बदन का हिस्सा, उनकी जात में सिफ्त की मानिद कभी नहीं होगी। एक शख्स जो है सच्चा तब तक नहीं कहलवाता जब तक वो सच्चाई से मुसलसल काम नहीं लेता। सच्चार जो है उसको तब कहा जाता है जब वो कोशिश करता है हर बात में, हर मामले में, हर एक ताल्लुक में सच्चाई से काम ले। लेकिन अगर शख्स झूठ और सच दोनों साथ साथ चलाता है, लोग उसको सचियारा नहीं कहते, उसके सच्चाई का पैरोकार नहीं कहते, उसे दो कश्तियों का सवार कहते हैं। अगर कोई राय पूछे तो हम कहते हैं ठीक है, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ बातें जो हैं कुछ लोगों की बाबत हम बड़े वसूख से कहते हैं, हाँ अब तक तो हमने ऐसा कभी नहीं सुना या कभी नहीं देखा, ये बात ऐसे है तो ये सच होगी। आज का हवाला जो है लूका के रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 6 बाब में से है। काफी सारी बातें हैं, हो सकता है हम उनको जो है किसी एक जगह पर जमा कर सकें। बहुत सारे जो हैं चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है, लेकिन हो सकता है हम चंद एक चीजों पर बात कर सकें। उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 26वीं आयत में जानबूझकर जो है इसमें ऐड कर रहा हूं, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। जब सब लोग आपको कहें यू आर द बेस्ट, आप सबसे जबरदस्त हैं, आप साहब इल्म हैं, आप ही अच्छे हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप खिदमत के प्लेटफॉर्म में आप जैसा पहला शख्स है जिसको हमने ये बात कहते हुए सुना है। हर बात का यकीन करने से पहले जो है वो ये बात जो है वो समझ लें। कलाम मुकद्दस में लिखा, अफसोस तुम पर जब सब लोग हर वक्त हर जगह तुम्हें अच्छा कहें और तुम्हें कोई क्रिटिसाइज ना करे। आप डेंजर में हैं, आप मुश्किल में हैं, आपके ईमान की आजमाइश नहीं हो रही है, आपका टेम्परामेंट टेस्ट नहीं हो रहा है, आप जो हैं किसी तरह से इमोशनली, स्पिरिचुअली, मॉरली कहीं से भी जो है आपकी आजमाइश नहीं हो रही है, और जिसके ईमान की
اور جس کے اندر کلام کے سبب سے آزمائش نہیں ہے وہ شخص مشکل کا شکار ہے. دعا کریں کہ خداوند ہمارا ایمان، ہمارا علم اور ہمارا کام دونوں جو ہیں وہ اس آزمائش سے گزریں کہ ہمیں معلوم ہو کہ کہاں کھڑے ہیں. خدارا کسی بدی کی آزمائش کے لیے نہیں، بلکہ خداوند تیری مرضی ہو تو مجھ پر ثابت کر، مجھ پر رحم کر اور مجھے جو ہے وہ بار کروا کہ میں تیرے کلام پر چلتا ہوں. یا پھر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ خداوند جب کلام کے سبب سے آزمائش آئے تو مجھے ثابت قدم رہنے کا فضل بخشنا، تاکہ جو علم میرے پاس ہے وہ عمل بن کر تیرا جلال ظاہر کرے. میں اکثر جو ہے یہ اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ وہ علم جو ایروگنس کے ساتھ ہے، جو متکبر شخص کے ذہن میں ہے، جو شخص اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے، اگر خدا کا کلام اس کے پاس موجود ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسری بات جب وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ روشنی کا سبب بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اسپرٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، جب سب لوگ چنگا چنگا کہیں، سونا سونا کہیں، آپ کے کپڑوں کو اپریشیٹ کریں، آپ کی بیوٹی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، آپ کے ہاتھ کے کام کو ہر وقت جو ہے وہ یہی کہیں. نو ڈاؤٹ جب ہم کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن دنیا کا یقین کرنے کی بجائے خدا کے کلام پر بھروسہ کریں، تربیت اور نصیحت پر غور کریں کہ خدا کیا کہتا ہے. اگلی بات، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو. یہ دنیا کے رولز نہیں ہیں، یہ آئی فار این آئی فار آئی نہیں ہے، یہ دانت کے بدلے دانت نہیں ہے، یہ گالی کے بدلے گالی نہیں ہے. یہ تعلیم مختلف ہے اور اس کو ہم سننے، اور جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے خدا جلال نہیں پائے گا. جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو. جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے زبردستی اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر. جو تیرا چوگا لے، تیرا مال چھین لے، تیری حق تلفی کرے، اگر وہ 4 آنے کرتا ہے تو 1 آنا اور بھی کر لینے دے، کیونکہ اس نے ٹھانی ہے کہ وہ تیرے ساتھ بدی کرے. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے اس سے طلب نہ کر. اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اگر ہم بدی کے خواہاں ہیں تو پھر ہم بدی ہی کریں گے، اور بدی ہمارے سر پر واپس آئے گی. اور اس کا جو الٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ نیکی میں بنے رہیں تو نیکی کرنا شروع کریں. خوف میں جینے سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں گے. اگر تم اپنی محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. اب یہ احسان ایک دوسرے پر تو لوگ کر سکتے ہیں یا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر خدا کا کلام جو ہے اس آسمانی اجر کی بات کر رہا ہے جو قادری مطلق کے پاس موجود ہے. لوگ ایک دوسرے کا احسان مانیں گے، تھینکفل ہوں گے، شکریہ کریں گے، اور ان کے مختلف جسچرز بھی ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کو کیک لا کر جو ہے وہ شکریہ ادا کرے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ کپڑا لتا دے کر جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرے گا. لیکن کلام مقدس ان چیزوں کے یا ان اجر کی باتیں نہیں کر رہا ہے. وہ خدا کے کلام کی تابعداری کے عوض جو دکھ آپ نے اٹھایا ہے وہ اس اجر کی باتیں ہو رہی ہیں. خدا جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. گناہ گار ہو، راستکار ہو، سوشل لائف گزارنے والا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی شخص ہو، گیو اینڈ ٹیک یہ ہمارے سوشل نارمز ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ اخلاقی اقدار ہیں یا سماجی جو ہیں وہ ویلیوز ہیں جن میں ہم زندہ رہتے ہیں، اور اس سے معاشرہ جو ہے اپنے دستوروں کے ساتھ بنا ہوا ہے. لیکن بہت سارے ایسے دستور جن کو ہم نے روحانی باؤنڈریز میں داخل کر رکھا ہے ان کا آسمانی اور روحانی باؤنڈریز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کچھ ہم نے پچھلے جو ہے وہ سرمن میں بھی یہی بات سیکھی تھی کہ لوگوں نے اپنی سوشل ویلیوز ان کو خدا بنا رکھا ہے.
جب وہ خدا کے حضور راست باز مسیح کے سبب سے نہیں ٹھہر سکتے تو پھر وہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر راست بازی جو ہے وہ لوگوں تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جن سے وہ اپنی راست بازی دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، پر راست بازی صرف خدا کے کلام سے اور مسیح یسوع جو مجسم کلام اور جو مصلوب ہوا اس کے سوا جو ہے وہ آسمانی راست بازی ممکن نہیں ہے. بدکار لوگ بھی اور گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں، اگر آپ انہی کے ساتھ گڈ ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ گڈ ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو تمہارا اجر جو ہے وہیں پر تمہیں ریٹرن ہو رہا ہے. کلام مقدس جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کہ اگر سلام کے بدلے تمہیں سلام واپس آیا تو تمہارا اجر ہو چکا، تم اجر پا چکے، اس کے علاوہ کچھ باقی نہ رہ جائے گا. سلام اس لیے نہ کرو کہ تمہیں وہاں سے جواب ملے، اور جواب کی توقع بھی نہ کرو. بھلائی اس لیے نہ کرو کہ اگلا بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا. اگر اس نیت سے کرتے ہو کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا تو تمہارا اجر اس بات میں ہو چکا، آسمان پر اس کا کوئی اجر نہیں موجود نہیں ہے. گناہ گار بھی ایسا کرتے ہیں. پھر تمہاری راست بازی جو ہے وہ کہاں گئی؟ کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. اب یہاں پر پھر بات جو ہے آدمی کے احسان کی نہیں ہے، یہ خدا پر احسان کرنے کی بات ہے. خدا کے حضور انسان کا اجر کیا ہے، یہ وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں. گناہ گار بھی گناہ گاروں کے کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے. میں جو بات کر رہا ہوں، سلام کے بدلے سلام، بھلائی کے بدلے بھلائی، قرض کے بدلے قرض، جب یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ دنیا میں اس کا اجر جو ہے وہ ختم ہو. اگر کوئی شخص تمہارا چوگا لے لے، تم سے پیسے لے کر واپس نہ کرنا چاہے، اسے دک نہ کرو یا اس کے پاس بار بار جا کر جو ہے وہ اپنا اجر کھونے کی کوشش نہ کرو. گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. دوسروں کو ذلیل کر کے جو ہے اپنی پراپرٹی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ نے کسی کو ذلیل کیا، کسی کو جو پنجابی میں کہتے ہیں اگر کسی نے پانڈی دیتا ہے تو آپ کا اجر ہو چکا، آپ کا احسان ختم ہو چکا. لیکن خدا کے بیٹے اور بڑا اجر پانے کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے. دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں، دانت کے بدلے دانت نہیں، گالی کے بدلے گالی نہیں. اگر ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ کے بیٹے نہ کہلواؤ گے اور نہ ہی تمہارا اجر بڑا ہوگا. اجر بھی چھوٹا، شاید اجر لیسی ہم رہ جائیں، اس میں کچھ بھی باقی نہ رہ جائے. اس لیے آدمیوں سے بھلائی کر کے بھلائی کی توقع نہ کرے. اگر کوئی کرے تو اس کی مہربانی، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو جتانے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے یہ کیا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ہیومن نیچر ہے، ہم ضرور کرتے ہیں. راست باز ترین شخص بھی جو ہم کہتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہے، وہ بھی کبھی نہ کبھی دل کے ہاتھوں، جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہیں نہ کہیں اپنا منہ ضرور کھولتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا کلام ہی درست اور راست ٹھہرے، سچ ٹھہرے. کلام مقدس جو ہے وہ کہتا ہے کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے، جنہوں نے آپ کی بھلائی کے عوض آپ کو شکریہ تک نہیں کہا. اگر آپ میں خدا کا کلام موجود ہے اور صفت خدائی جو ہے وہ خداداد صفتیں موجود ہیں، آپ کبھی توقع نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے. ہاں، اگر اس شخص کے اندر بھلائی موجود ہے، جب وہ کسی سے بھلائی کرے گا تو خدا جلال پائے گا، خدا کا کلام جلال پائے گا. کبھی جو ہے آج یہ باتیں ہم کر رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم خدا یا حق تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ آج ہم یہ ٹاپک جو ہے جس کو ہم گڈ، کائنڈ اور جنرس ہونے کی جو ہے وہ صفات کو ہم سیکھ رہے ہیں،
تو باقی جو کام ہیں ان کی کوئی منزلت نہیں ہے, قدر نہیں ہے. دعا کی اپنی جگہ ہے, خیرات کرنے کی اپنی جگہ ہے, ہدیہ دینے کی اپنی جگہ ہے, لیکن آج جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں وہ خدا کے نزدیک ان کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے, ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں. کبھی بھی کسی خادم کا کسی ایک بات پر جو ہے وہ زور دے کر بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی کے سارے کام جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. بعض اوقات لوگ جو ہیں ایسی باتوں کو ڈاکٹرنز بنا لیتے ہیں کہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ناکارہ ہیں, بیکار ہیں, اگر ہمیں کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کریں. اور یہاں پر جو ہے وہ رائچسنس آف ڈیڈز جو ہے, اعمال کی راست بازی جو ہے وہ یہاں پر ایمرج ہو جاتی ہے, اور بے شمار لوگ صرف اور صرف اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے ہوئے اعمال کی راست بازی میں پڑھ کر نجات کو پانا چاہتے ہیں. اس بات کے خطرے کو جو ہے ہمیشہ, یہ الارمنگ سچویشن ہے, اس سے جو ہے وہ خبردار رہیں. خدا کا کلام جگہ بہ جگہ کئی چیزوں پر بار بار ایک ہی ٹاپک کو جو ہے وہ بہت سارے آف شوٹس ہوتے ہیں جو اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایک بات کو ڈاکٹرن بنا کے چلا جائے اور باقی سب باتوں کو چھوڑ دیا جائے. جسم کے کام جب خدا کا جلال ظاہر کریں تو بھلے ہیں, لیکن اگر جسم کے کام صرف آدمی کا جلال ہوں تو یہ اس کے لیے پھندہ ہے. وہ راست بازی میں نہیں بلکہ جسم کی اور اپنی جو ہے وہ اعمال کی راست بازی میں چلتا ہے. کیا ہی بھلا ہوتا کہ ہم جو ہے ایمان اور اعمال دونوں کو ساتھ لے کر چلتے. کلام مقدس میں ہم نے جو ہے 3 باتیں, ان ساری باتوں کو اس پیسج کو پڑھنے کے بعد یہ بات جو ہے ہم سیکھتے ہیں کہ گڈ, کائنڈ اینڈ جنرس جو ہے یہ 3 ایسی صفات ہیں جو آدمیوں کے لیے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی صفات اپنے اندر رکھیں, خدا کی مانند بن جائیں, اس کے جیسے بن جائیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا, لا تبدیل, کبھی جنبش نہ کھانے والا, کبھی انسانوں کی باتوں سے جو ہے وہ متاثر ہو کر کبھی جو ہے وہ اپنے باپ کی نافرمانی نہ کرتا تھا اور کلام کی تابعداری میں چلا کرتا تھا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اینڈ ہی از گڈ. یسوع مسیح کے لیے, اس کے کلام کے لیے, خدا کے لیے, مجسم کلام کے لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھلا ہے, وہ بھلائی کرتا آیا ہے. وہ جب جسم میں تھا اس نے بھلائی ہی کی ہے. اور ہم خدا کے لیے یہ بات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, گاڈ از گڈ. بہت سارے خادمین نے, بہت سارے لوگوں نے اپنا تقیہ کلام بنا رکھا ہے, گاڈ از گڈ. اور اگر کوئی شخص گڈ ہے, بھلائی کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے, He is good, God is good, اور وہ خدا میں سکونت کرتا ہے, خدا میں چلتا ہے, خدا میں رہتا ہے, اور یوں وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلواتا ہے. جو کوئی مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے, مسیح کی مانند چلتا ہے, اس کی خوشبو مسیح کی مانند ہے, He is good اور کائنڈ بھی. ہمارا خدا مہربان ہے. اور یہ جو بات ہے یہ زبور کی کتاب میں لا تعداد مرتبہ لکھی ہے کہ خداوند مہربان ہے, شفیق ہے, شفقت کرتا ہے, پیشنیٹ ہے, کائنڈ ہے. وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا, کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. جو کوئی اسے پکارتا ہے وہ سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے. شفیق ہے, وہ اگنور نہیں کرتا, وہ اپنے وقت پر مہربانی کر کے جواب دیتا ہے. جو کوئی اقرار کرتا ہے وہ اسے معاف کرتا ہے. He is kind and he is a generous too. God is generous. فیاض ہے خدا. وہ اپنا روح فیاضی سے بخشتا ہے. اپنا کلام, اپنا روح فیاضی کے ساتھ بخش دیتا ہے. خدا فیاض دل بھی ہے, خدا شفیق بھی ہے, اور خدا بھلا بھی ہے. اور یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں, دشمنوں سے محبت رکھو, ستانے والوں کے لیے دعا کرو, جنہوں نے تمہارا مال لے لیا ہے اور واپس نہیں کیا ہے ان سے واپس طلب نہ کرو. زبردستی جس نے جو ہے تمہارے ساتھ کی ہے, تمہاری حق تلفی کی ہے, اس سے قادر مطلق کے ہاتھوں میں چھوڑ دو, پر سزا کے لیے نہیں. خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے اور میں اس سائڈ سے خاموش ہو جاتا ہوں, یہ سوچ کر نہیں کہ میرا خدا اس کو پنش کرے گا, اس کی لات توڑ دے گا اور پھر میں خوش ہو جاؤں گا. خدا بھلا ہے,
خدا شفیق ہے، خدا جنرس ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو مسیح یسوع میں پائی جاتی تھی. اور جو کوئی مسیح یسوع کا پیروکار ہے وہ کائنڈ ہے، وہ گڈ ہے، وہ جنرس ہے، کیونکہ مسیح کا کردار جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جب تک اس پر پریکٹیکل نہیں کرتے ہم ہاف ڈن ہیں، دادڑ پھادڑ ہیں، ہم کچے بھنے ہیں جو نہ کھائے جا سکتے ہیں نہ پھینکے جا سکتے ہیں، اور جو کچھ دیر رکھنے کے بعد صرف پھینکنے کے لائق ہوتے ہیں. مسیح کا کردار یہ ہے کہ اس کی حقارت کی گئی پر اس نے اپنا منہ نہ کھولا. حقارت کا مطلب ہے ڈسپائسفلی اس کو جو ہے وہ ابیوز اور یوز کیا گیا، پر اس نے اپنا منہ نہ کھولا. اگر کوئی شخص حقارت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے، آپ کو آپ کی تذلیل کرے، آپ مسیح کی مانند جو ہے اس کو جواب دیں. یاد رکھیے جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ سب ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں ان پر پریکٹس نہیں کی جا سکتی. کوئی ایک بات جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے جو ہے شاید کرنا آسان ہو، اس کا چناؤ کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں. جب ایسی سچویشنز ہوں، خدا کے کلام کو یاد کر کے کسی ایک بات پر اس طرح سے جو ہے وہ عمل درآمد کریں یا اس طرح سے عمل پیرا ہوں کہ وہ بدن کا حصہ بن جائے. پھر چاہے کچھ بھی ہو، آپ کا جب مزاج بن جاتا ہے پھر کوئی چیز آپ کو دکھ نہیں دیتی. آپ اپنے ڈیفالٹ سیٹنگ میں آپ اس کو کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہوئی تو میں اس پر ریئیکشن جو ہے وہ میرا کیا ہوگا، میرا جواب جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. بڑا اجر اور وہ آسمان کی بادشاہی اور خدا کے بیٹے ہونے کا اجر جو ہے ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو اس کے کلام کی تابعداری میں چلتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک دنیا کرتی ہے، لیکن جہاں پر کوئی زبردستی کرتا ہے، کرتا لے لیتا ہے، مال ضبط کر لیتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس کو ویسے چھوڑ دو. طلب نہ کرو، تم حق تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے. یسوع مسیح کی بابت جب وہ جانتے ہیں کہ میں جن کے ساتھ بھلائی کرنے جا رہا ہوں، جن کے لیے مجسم ہو رہا ہوں، یہ نہ تو عداوت جانتے ہیں اور نہ ہی ان کو محبت کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے. یہ کچھ بھی نہیں جانتے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نا امید ہوئے بغیر قرض بھی دے دو. اور کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں جو لکھا ہے جو کوئی مسکین پر مہربانی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کو قرض دیتا ہے. یہ وہ بات ہے جو مسیح یسوع نے جو ہے وہ کی ہے کہ تم مہربان رہو. اور جو کوئی جو ہے جو حقدار پر مہربانی کرتا ہے، جو نادار ہے، مسکین ہے، ڈیزرونگ ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، جو کوئی اس پر مہربانی کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ بھلائی کرتا ہے، وہ خدا کو قرض دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے جو اس نے کلام کی تابعداری میں جو ہے وہ کی ہے. خدا اس کو اجر دے گا اور وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. دنیا مسکین ہی تو تھی، اپنی مدد آپ کر ہی نہیں سکتی تھی. ڈیزرو کرتے تھے کہ ان پر مہربانی اور شفقت کی جائے. شاید خدا کا کلام کی روشنی میں دیکھیں تو ہم اگر میرٹس کو دیکھیں تو ہرگز نہیں، لیکن سال ہر سال اور صدیوں تک انسان جب راست باز نہ ٹھہر سکا تو خدا نے مہربانی کی اور خود کو ہی قرض دیا اپنے ہی کلام کے وسیلہ سے، اور اپنے ہی کلام کو اس نے جو ہے وہ بیٹے کا نام دیا. اور پھر جب وہ مہربان ہو کر اپنی جان دے کر جو ہے وہ زندہ ہوا تو اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. یسوع مسیح ناصری وہ بیگانوں کا، اگرچہ کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان آیا، لیکن بیگانگی یہ ہے کہ جب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو ہم اس سے بیگانہ تھے. وہ بیگانہ کا ضامن ہوا اور اس نے بڑا نقصان اٹھایا یا اس نے بڑا دکھ اٹھایا، بڑی تکلیف سے گزرا. اور یہ بات بھی مثال کے 11ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھی ہے کہ جو کوئی بیگانہ کا ضامن ہوتا ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گا، دکھ اٹھائے گا، تکلیف سے گزرے گا، کیونکہ اس نے بیگانہ کو جس کو وہ جانتا نہیں ہے اس کا ضامن ہوا ہے، اور اس کے ان اینڈ آؤٹ کا، اس کے غلط اور درست کا، اس کی ضمانت اس نے لی ہے.
यीशु मसीह खुदा का कलमा, अगरचे कि वो सब कुछ जानते थे, तो भी हमारी बेगानगी को उसने बर्दाश्त किया और हमारा जामिन हुआ, अपना रूह बयानामा दिया और हमारी जमानत दी, हमें छुड़ाया और अपने आप को हमारे लिए जो है उसने बलिदान कर दिया, अपनी जान का दुख उठाया। ये जितनी सफात लिखी हैं कि ही इज गुड, ही इज काइंड, ही इज जनरस, अगर कोई शख्स इन सफात को अपनी जिंदगी में रखता है, इनके मुताबिक चलता है, तो वो खुदा की मेहरबानी और उसके रूह किताबें रहता है। और जो कोई मेहरबानी करता है मस्कीन के साथ, हकदार के साथ, वो जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो खुदा को कर्ज देता है। खुदा का कलाम जब तक इल्म की सूरत में हमारे जहन में है, ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन अगर एक बात को लेकर हम अपने बदन, अपनी जुबान, ख्याल, सोचों से, अपने हाथों से, पांव से, अपने बदन से उस पर अमल करने की कोशिश में लग जाएं, एक वक्त में एक चीज, और जब आपको लगे कि मैं इसमें अब वेल वर्स हूं, अब मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर जो है ये बात, ये कलाम रच गया है, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं हमेशा यही जवाब दूंगा, उस वक्त दूसरी सिफ्त जो है उसका चुनाव कर लें कि अब मुझे खुदा के कलाम की इस भली बात को जो है वो सीखना है और अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। और जितने खुदा का जलाल जाहिर करते हैं और उसके जलाल के जो है वो खां हैं, वो खुदा के बेटे कहलाते हैं, उनका अजर बड़ा है। ही इज काइंड, ही इज गुड, ही इज जनरस। और यीशु मसीह मुजस्सम कलाम, उन्होंने इसी चीज को मैनिफेस्ट किया, इसी का ज़हूर होकर जो है उन्होंने दुनिया में जिंदगी गुजारी, और यूं जिंदा होने के बाद वो किबरिया के दाने हाथ बैठे और उनका अजर बड़ा है। और जितने उसके कलाम किताबेदारी में चलेंगे और उस कलाम की वजह से दुख भी उठाएंगे, और उस कलाम किताबेदारी में अगर वो ना उम्मीद ना होंगे तो उनका अजर भी बड़ा होगा और वो हक ताला के बेटे कहलाएंगे। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हम सब मिलकर तेरे कलाम को कबूल करते हैं। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें भलाई सीखने, भलाई करने और भलाई में जिंदा रहने का फजल बख्श दे। तेरी शफकत तेरे कलाम के सबब से हमारे अंदर बसी रहे और हम भलाई करें और शफीक बने रहें और तेरी शफकत को एंजॉय कर सकें। और खुदावंद, तू फयाज दिल है, फजल बख्श दे, हम तेरा जलाल जाहिर करने में बड़ी फयाजी से काम भी लें। तेरा शुक्र हो, सुनने वालों पर तेरा फजल हो, और जो बाद में रिकॉर्डिंग्स के सबब से सुनेंगे उन पर भी तेरा फजल होता रहे। यीशु नासरी के नाम।